अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने नींद से बेदार होने के आदाब पढ़े। उसी तरह अच्छे और बुरे ख्वाबों के मुतालिक उसके क्या आदाब होने चाहिए वो भी हमने तफसीलन समाअत किया। आज इंशाअल्लाह ताला क़ज़ाए हाजत के आदाब पढ़ेंगे, यानी टॉयलेट एटिकेट्स। देखिए, ये दीन इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है, यानी कि कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। इंसान को जो जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं कि एक इंसान को इंसान की तरह किस तरह रहना है। वरना हर शख्स अपनी अक्ल से कोई भी चीज़ें डिसाइड कर सकता है, लेकिन एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक मुहज़्ज़ब शख्सियत बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमारी बेसिक सारी नीड्स जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहुंचाई है। इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हर एक के लिए मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। जिनमें से एक अहम चीज़ जो है क़ज़ाए हाजत भी है, यानी कि हमारी हर शख्स से ये चीज़ जुड़ी हुई है। अब इस्लाम पाकी वाला मज़हब है और पाकी को पसंद करता है। तमाम अहकाम शरइया जितने भी हैं, हर एक में पाकी को शरीयत ने लाज़मी करार दिया हुआ है। तो माल की पाकीज़गी, ज़हन की पाकीज़गी, कपड़ों की पाकीज़गी, बदन की पाकीज़गी, घर की, बर्तन की, हर शय की पाकीज़गी को शरीयत पसंद करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है और खूब पाकीज़ा होने वालों को पसंद करता है। तौबा बातिन को पाक करती है, और हमारी जो पानी वगैरह से हम ज़ाहिरी तहारत भी हासिल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला को पाकीज़ा लोग पसंद हैं। और शरीयत जो है ज़्यादातर अहकाम आप देखें पाकीज़गी के हैं, जिसमें बयान किया कि अत्तहूर शतरुल ईमान, के पाकी निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। यानी ईमान वाला जो शख्स होता है वो पाकीज़गी को ही पसंद करेगा। तो टॉयलेट के क्या एटिकेट्स होने चाहिए, यानी इस्तिंजा के आदाब क्या होने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आज हम वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क़ज़ाए हाजत को जब हम जाते हैं तो दूर छुपकर मुनासिब जगह इस्तिंजा करना चाहिए। याद रखें, इस्तिंजा किसे कहते हैं? इस्तिंजा यानी तहारत हासिल करने का तरीका। जब हम यूरिनेट करते हैं या फिर स्टूल्स पास करते हैं, टॉयलेट बाथरूम पेशाब पाखिने के लिए जाते हैं, तो उससे जो बारात हासिल करना है, क्लीनलीनेस हासिल करना है, इसे इस्तिंजा कहा जाता है। इस प्रोसेस को इस्तिंजा कहा जाता है, याद रखें। अब इस्तिंजा के क्या अहकाम हैं? तो इसमें तो एक शर्म वाली भी बात होती है। कई मसाइल इसमें ऐसे होते हैं कि जो है इंसान झिझक महसूस करता है, शर्म महसूस करता है पूछने में, सीखने में। आज इंशाअल्लाह ताला हम जो है तफसीलन उन मसाइल को जिक्र करेंगे, उन आदाब को जिक्र करेंगे, क्योंकि यूजुअली ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आदमी जो है घर में सीखता है, और बात चीज़ें ऐसी होती हैं वो पूछ नहीं सकता, ना ही वालिदैन को, ना ही किसी और को। तो ज़रूरी है कि हम इन मसाइल को सीखें। पहले ज़माने में चूंकि इस तरह की ये टॉयलेट सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो लोग जंगलों में और दूर जो है पहाड़ी इलाकों में जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, टॉयलेट करने के लिए। लेकिन आजकल तो टॉयलेट सिस्टम बना हुआ है, हर एक के घर में मौजूद ही होता है, या फिर गवर्नमेंट के बने हुए भी टॉयलेट्स होते हैं। तो हर जगह इंतज़ाम है, तो ये एक सहूलत है इस उम्मत पर। लेकिन बाज़ देहात, गांव वगैरह ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है इसका इंतज़ाम अभी भी नहीं होता। और कई कई मर्तबा जब हम सफ़र करते हैं
راستے میں ٹریول کے دوران مجبوراً ایسی جگہ رک جانا پڑتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر بشری تقاضے کے مطابق جو ہے انسان کو حاجت ہوتی ہے، تو آدمی جو ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کہاں جائے اور کیا طریقہ استعمال کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ دور جانا چاہیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، چھپ کر کرنا چاہیے، اور مناسب جگہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرے جو سخت نہ ہو، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو نرم جگہ کو تلاش کرے جہاں پر جو ہے لکوڈ جذب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نرم جگہ تلاش کرے، یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے جن چیزوں سے پردہ کرتے تھے ان میں سے سب سے پسندیدہ چیز ریت کا تودا یا کھجور کے جھنڈ تھے، یعنی کہ درختوں کے پیچھے یا پھر ریت کے ٹیلے وغیرہ کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابو قراد رضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استنجا کا تقاضا ہوتا تو بقصد دوری اختیار فرماتے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آبادی سے دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی نے جو یہ کتاب لکھی سیرت الرسول، اس کی جلد دوم ہے، والیوم 10، تو اس کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات مبارکہ ہیں اس کی طہارت پر مفصل بحث کی ہوئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب ٹوائلٹ باتھ روم کرتا ہے تو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور یہ تمام ہیومن بینگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے چیز، ہر ایک کو اس کی مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا پاکیزہ اور مطہر پیدا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہوتے تھے وہ بھی پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو آگے فرماتے ہیں تو اس کے فضلات خوشگوار مہک اور خوشبو کے ساتھ جسم اقدس سے خارج ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ٹوائلٹ باتھ روم کے جب تشریف لے جایا کرتے تو وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یوجولی ہیومنز جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ شخصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضلات بھی جو ہے پاکیزہ ہوا کرتے تھے، اور جس جگہ پر آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو وہ زمین ان فضلات کو نگل لیتی اور وہاں پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہتی اور وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا ماجرا ہے کہ واپس آنے پر میں اندر جاتی ہوں تو وہاں مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے یعنی انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی باڈی اہل جنت کی ارواح کی مانند بنائے گئے ہیں، جنت کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا ہوا ہے، اس لیے ان سے جو کچھ خارج ہوتا ہے باڈی سے، جو بھی نکلتا ہے باہر، زمین اسے نگل لیتی ہے، کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو آپ حضرات کو پتا ہے کہ وہاں پر انسان کو جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم کی حاجت نہیں محسوس ہوگی۔ جنت میں جو بھی کھانا کھایا ہوگا بس ایک ڈکار آئے گی یا پھر پسینہ آ جائے گا، اور وہ بھی مشک اور کستوری کی طرح مہکتا ہوگا، تو پھر اس سے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کسی کو وہاں ٹوائلٹ باتھ روم کی حاجت نہیں ہوگی جنت میں۔ تو فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں جو ہیں، یہ اجسام باڈی جو ہے جنت کی روحوں کی طرح ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے زمین ان کے فضلات کو نگل لیتی ہے اور وہاں سوائے خوشبو کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہم اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو سمجھے ہی نہیں، ہم نے جیسا ان کا ادب کرنا ہے، جیسی ان کی تعظیم کرنا ہے، اس کو ابھی تک ہمارے ذہن میں ہم نے اتارا ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے بہت ہی زیادہ بلند ہے، اعلیٰ ہے۔
آگے فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ پیشاب کے لیے کسی مقام پر جائیں تو سخت زمین پر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے، نرم جگہ تلاش کریں۔ اسی طرح ممنوع جگہ، ممنوع یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پیشاب یا پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی راستے میں لوگ جہاں آتے جاتے ہیں، تو راستے میں لوگ صبح صبح اٹھ کر، بعض دیکھا جاتا ہے ہائی وے وغیرہ پر بھی اس طرح کرتے ہیں، دیہات وغیرہ جن کے قریب ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سایہ دار جگہیں، چاہے وہ دیوار کا سایہ ہو یا پھر درختوں کا سایہ ہو، تو ایسی جگہوں میں بھی جو ہے نجاست نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ لوگ آرام کرنے کے لیے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، دیوار کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ جانور بیچارے جن کے گھر تو نہیں ہوتے، راستے میں دھوپ سے بچنے کے لیے یہ درختوں کے نیچے جو ہے سایہ اختیار کرنے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے در و دیوار پر یعنی کہ گندگی نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی مسجد کو پاک رکھنا ہے، اور مسجد کے در و دیوار کو بھی پاک رکھنا ہے، کہ مسجد کے سائے میں بھی نہ کریں نجاست، وہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی ہی قباحت والی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں، یعنی کہ جہاں پانی جمع ہوا ہو تو وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانور وہاں سے پانی پیتے ہیں، اور ٹھہرا ہوا پانی نجاست کو دور نہیں کرتا، سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیڑے مکوڑے کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں بھی قضاء حاجت کرنے نہیں جانا چاہیے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے گھر ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے سانپ وغیرہ نکل کے جو ہے آدمی کو کاٹ لے، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لعنت کی چیزوں سے بچو، تین لعنت کی چیزیں یہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں گزرگاہ میں، یعنی کہ راستہ جو ہوتا ہے لوگوں کا آنے جانے کا، عام راستے میں، اور سائے میں قضاء حاجت یعنی پاخانہ کرنے سے بچو۔ تو یہ اس طرح سے جو لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، یہ راستے میں ٹوائلٹ باتھ روم کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لعنت پڑتی ہے ایسے شخص پر جو کرتا ہے، تو یہ لعنت کی چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ غسل خانہ یعنی باتھ روم، جہاں پر ہم نہاتے ہیں، جہاں ہم وضو کرتے ہیں، تو وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کی جگہ پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم میں سے کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ زیادہ تر وساوس اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آدمی جو ہے جہاں نہایا جاتا ہے وہاں پیشاب کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر وسوسے زیادہ پیدا ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب پہلے زمانے میں کیا تھا کہ یہ جو ہے ایک ہی جگہ ہوتی تھی، حمام ہوا کرتا تھا، وہاں پر لوگ پیشاب بھی کرتے تھے اور نہایا بھی کرتے تھے، تو اس سے منع فرمایا، کیونکہ جہاں آپ پیشاب کریں گے تو وہ پہلے نالیاں وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو ہے پانی اور نجاست ٹھہر جاتی تھی، اور دوبارہ وہاں غسل کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اس کے چھینٹے نجاست دوبارہ پیروں کو لگ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، تو اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا تھا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹوائلٹ، بعض جگہ ٹوائلٹ الگ ہوتا ہے اور باتھ روم الگ ہوتا ہے، تو اس میں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اور جو ہے اسی لیے جو کہا گیا کہ پیروں کو دھویا جائے، تو وہ دھونے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ جو چھینٹے وغیرہ جو ہے آپ کے پیر پر نہ لگے۔ اب رہا مسئلہ ایسے باتھ روم کا، ٹوائلٹس کا، جہاں پہ جوائنٹ ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جو کوموڈ سیٹ ہوتی ہے یا پھر ڈبلیو سی ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، اور وہاں کیا کہتے ہیں نجاست اس کی اڑ کر جو ہے اب نہانے کی جگہ پر نہیں آتی، کیونکہ دونوں میں گیپ بھی اچھا ہوتا ہے۔ بعض جگہ باتھ روم وسیع ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کمرہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے لیکن ٹوائلٹ دور ہوتا ہے، اور غسل نہانے کی سائڈ جو ہے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہوتی ہے، تو وہاں تک نجاست آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی کو ڈر ہو کہ چھینٹے زمین پر اڑ گئے ہوں گے، تو پھر وہاں پر آپ پانی بہا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا، یہ بھی فرمایا کہ دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء نہ جانا۔ دینی تحریرات یعنی ایسی چیزیں جس کے اوپر
جو ہے اللہ کا, رسول کا یا قرآن کا کوئی نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہو تو یہ چیزیں اپنے پہن کر آپ اندر نہیں جان. کسی کی انگوٹھی پر یا کسی کے نیکلس میں اگر لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں انگوٹھی وغیرہ اتار کر جانا چاہیے. یا کسی کے جیب میں چٹھی ہے, کاغذ ہے, دعائیں ہیں, خصوصاً رمضان میں تو ایسی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ رمضان کا جو کارڈ ہوتا ہے جس پر افطاری کی دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں تو اور اس پر جو ہے کافی ساری اللہ تعالیٰ کا نام, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, لوگ جو ہے بے جھجک کارڈ اپنے جیب میں ہوتا ہے اور ٹوائلٹ باتھ روم میں مسجد میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ سخت بے ادبی ہے, اس سے بچنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگوٹھی تھی اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو جو ہے اتار دیتے اور پھر جو ہے بیت الخلاء کے لیے جاتے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی با ادب تحریرات ہیں ریٹن فارم میں ہیں تو انہیں جو ہے ساتھ میں نہیں لے جانا, چاہے وہ اردو میں ہو یا ہندی میں ہو یا انگلش میں ہو یا عربی میں ہو, تو کسی بھی زبان میں ہو آپ نے انہیں باتھ روم میں نہیں لے کے جانا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب رہا مسئلہ, اس کے اندر اہم مسئلہ جو آتا ہے موبائل فون کا. ہر ایک کے پاس آج موبائل فون ہوتا ہے. اب بعض حضرات جو ہے اپنی اسکرین پر جو ہے مدینے وغیرہ کا فوٹو رکھ لیتے ہیں یا پھر موبائل کے اندر اپلیکیشن ہوتے ہیں قرآن وغیرہ کے. یاد رکھیں کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ پرماننٹ پکچرز نہیں ہوتی ہیں, یہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں. جب تک اس کی لائٹ آن ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اسکرین پر نمودار ہوتی ہیں, چیزیں ویزیبل ہوتی ہیں. جب آپ ڈسپلے بند کر دیتے ہیں تو بالکل جو ہے وینش ہو جاتی ہیں, انویزیبل ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ باتھ روم میں جانا, قرآن وغیرہ لے جانے کے بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا ہے. تو موبائل فون لے جا سکتے ہیں, البتہ ہو سکے تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے موبائل فون پر جو ہے اسلامی رنگ ٹونز رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, الارم بھی اذان والے ہوتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک شخص موبائل فون لے کر اندر چلا گیا باتھ روم میں, اب اندر جو ہے اذان کی آواز آنے لگ گئی, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح لوگ فون کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نعت بجنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. تو اس طرح سے بچنا چاہیے, یا تو فون سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں یا پھر اپنے دوست وغیرہ کو پکڑا دیں کہ بھائی دیکھیں آپ تھوڑی دیر پکڑے, میں جو ہے باتھ روم جا کر آتا ہوں. اگر آپ کو اپنے موبائل فون کا چوری ہونے کا اندیشہ ہے یا قابل اعتماد کوئی شخص نظر نہیں آتا پھر تو مجبوری آپ ساتھ میں موبائل لے جا سکتے ہیں, البتہ کوشش کریں یا تو فون ٹرن آف کر دیں یا تو پھر سائلنٹ پر رکھیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بعض کپڑے نوجوان بچے ایسے پہنتے ہیں, ٹی شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں جس میں عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے دینی کلمات. تو یاد رکھیں ایسے ٹی شرٹس وغیرہ پہن کر بھی آپ باتھ روم میں نہیں جا سکتے, یہ بے ادبی میں شمار ہوگا. پہلی بات تو ایسے کپڑے ہی نہیں پہننے چاہیے جس سے آپ کو جو ہے اس طرح کی زحمت اٹھانی پڑے. تو کپڑے خریدتے وقت بڑا ہی احتیاط کرنا چاہیے. اچھا, اگر کوئی دوسری تحریرات ہیں, مثلا ہوتا یہ ہے کہ دینی ریٹرن میں چیزیں نہیں ہوتی بلکہ کسی کی ڈائری ہوتی ہے, اس کے اندر اس نے اپنا شیڈیول وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح کوئی دوسری باتیں لکھی ہوتی ہیں, کوئی نیوز پیپر کا ٹکڑا ہو گیا یا پھر کوئی اور چیز ہو گئی, لیکن اصلاً یہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ دینی تحریر نہیں ہے کوئی, تو پھر اس کو تو لے کے جا سکتے ہیں, البتہ اوائڈ جتنا کریں وہ بہتر ہے, لیکن پھر گناہ گار نہیں ہوں گے اس صورت میں کہ اگر وہ دینی تحریر. ہاں, اگر اردو میں ہے اور عربی میں ہے تو خصوصاً بچنا چاہیے, اسے نکال کر باہر رکھیں اور پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سر ڈھانپ کر جانا. سر ڈھانپ کر جانا یہ بھی آداب میں شمار ہے کہ حضرت حبیب بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنے جوتے پہن لیتے اور اپنا سر ڈھانپ لیتے. تو جوتے چپل پہن کر جانا اور سر ڈھانپ کر جانا یہ سنت میں سے ہے. اب یاد رکھیں کہ چونکہ پہلے زمانے میں جو جس جگہ پر
جاتے تھے ٹوائلٹ باتھ روم کرنے کے لیے تو بعض ابتا اس طرح سے ہماری طرح ٹوائلٹس بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو جوتے چپل پہن کر جانا یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اگر دیکھا جائے آج کل کے گھروں کے اگر باتھ روم کلین ہوتے ہیں، بالکل کلین ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو دھویا بھی جاتا ہے، کلین ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص چپل پہن کر نہیں بھی جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ ہے کہ بس بدن پر پیروں پر جو ہے چھینٹے وغیرہ نہ اڑے، اس کا تو ہر اعتبار سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جوتے چپل پہن کر جانا یا پھر جو ہے سر ڈھانپ کر جانا یہ سنت میں سے ہے، یعنی ٹوپی وغیرہ پہن کر جائیں۔ البتہ اگر امامہ ہے تو اس کی تعظیماً اس کو اتار کر جائیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، لیکن ٹوپی وغیرہ ہے تو پھر ٹوپی پہن کر جائیں، عورتیں ہیں تو دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھیں، یہ افضل ہے۔ تیسرا یہ کہ بائیں پیر سے داخل ہونا، یعنی جب آپ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں انٹر کرتے ہو تو لیفٹ لیگ لیفٹ فیٹ آپ کا اندر ڈالیں گے جاتے وقت، اور پھر یہ سنت ہے کیونکہ جب کبھی مناسب جگہ ہوتی ہے وہاں داخل ہونے کے لیے رائٹ پیر کا استعمال ہوتا ہے، اور غیر مناسب جگہ جو ہوتی ہے لیفٹ پیر کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں داخل ہو رہے ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، لیکن جب گھر سے باہر نکلو گے یا مسجد سے باہر نکلو گے تو پھر لیفٹ پیر۔ لیکن بیت الخلاء میں چونکہ یہ کوئی خاص تعظیم کی تو جگہ نہیں ہوتی تو اسی لیے جو ہے نا لیفٹ پیر داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے کس سے بچا، جو شیطان، جو ان میں جو مرد ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں تو دونوں قسم کے جو خبیث شیاطین اور جنات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جن اور شیطان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جن اور شیطان دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان جن ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں انہیں جن کہا جاتا ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔ اب شیاطین جو ہے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں عموماً، جو گندے قسم کے کافر جنات ہوتے ہیں تو یہ عموماً جو ہے ناپاک جگہوں پر پائے جاتے ہیں، تو آپ دعا پڑھ کے داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ جو شخص دعا پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اور شیاطین کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک آڑ، ایک پردہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیاطین یا جنات ہمیں دیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیں، یعنی کہ ہمارا ستر ان سے چھپا رہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے جس طرح ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو ہم بھی جو ہے ہائیڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا، یہ قبلہ جو ہمارا نماز کے لیے جہاں ہم جس ڈائریکشن میں فیس کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں، اور جو عمارت ہے جو بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، کعبہ کہا جاتا ہے، تو وہ عمارت کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ڈائریکشن ہے اس کی جانب اسے قبلہ کہتے ہیں، ڈائریکشن کو قبلہ کہتے ہیں، تو جس ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں تو اس کا تعظیم، اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کی طرف فیس کر کے جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم نہ کریں، یعنی کہ پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح اس کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یوزولی جب گھر بناتے ہیں تو ایسے وقت میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قبلہ رخ جو ہے ٹوائلٹ باتھ روم ٹوائلٹس نہ بنائے جائیں، اس بات کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات انسان کی مجبوری ہوتا ہے، اسٹیشن وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں یا پھر نان مسلم کے گھر میں ہوتے ہیں یا پھر آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا ہو کہ قبلے کی ڈائریکشن میں جو ہے ٹوائلٹ بنا دیا ہوگا، اب انسان کی تو مجبوری ہے جانا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو اسے چاہیے یہ کہ تھوڑا سا کراس ہو کر بیٹھے اور بعد میں پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پھر اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا اور اس گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ اگرچہ کہ یاد رکھیں کہ دیوار ہو سامنے، آڑ ہو، تو یہ ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی تو دیواریں ہوتی تھیں، اور پھر چاہے درخت آ جائیں یا پھر دیوار آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن جو ہے اس ڈائریکشن میں نہ ہی فیس کرنا ہے نہ ہی اپنی پیٹھ دکھانی ہے۔
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत करे तो क़िबले की तरफ ना रुख करे और ना उसकी तरफ पीठ करे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अगला है खड़े खड़े पेशाब ना करना। खड़े होकर पेशाब करना ये बहुत ही बुरी बात है। बैठकर पेशाब करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम हमेशा बैठकर ही पेशाब किया करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स तुम्हारे सामने ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खड़े पेशाब करते थे, तो उसकी तस्दीक ना करो, यानी उसे सच्चा ना समझो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर ही पेशाब करते थे। तो ये भी सुन्नत है। बैठ कर करने से क्या होता है, छींटे वगैरह से बिल्कुल जो है बचना आसान हो जाता है, वरना कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, बदन भी नापाक हो जाता है। याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मर्तबा अपने असहाब के साथ एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहां पर दो कब्रें थीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है एक दरख्त की टहनी जो थी, ब्रांच तोड़ी और उसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों में एक एक गाड़ दिया। साहबा ने इसकी वजह पूछी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आपने इस तरह का अमल किया? तो कहने लगे कि इन दो कब्रों में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इन्हें अजाब दे रहा है। ठीक है, कब्र में इन्हें क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है। और ये अजाब किसी और गुनाह की वजह से नहीं, बड़े बड़े कबीरा गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि इनमें से एक शख्स तो वो है कि जो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, प्रिकॉशन नहीं लेता था। और दूसरा शख्स वो है जो गीबत करता था, चुगली खाता था, बैक बाइटिंग करता था। तो इन दो वजूहात की वजह से इन दोनों को अलग अलग जो है कब्र का अजाब हो रहा है। और जब तक ये गीली तर लकड़ी जो मैंने डाली हुई है, तो चूंकि दरख्त के पत्ते और टहनियाँ ये सब अल्लाह का जिक्र करती हैं, फरमाया जब तक ये गीली रहेंगी उसकी तस्बीह से हो सकता है कि इनकी कब्र के अजाब में कमी हो जाए। इसी वजह से बाज़ हज़रात जो है कब्रों पर फूल वगैरह डालते हैं, उसकी असल यही हदीस है। तो बताने का मकसद ये है कि पेशाब के छींटों से ना बचना ये इतना संगीन अमल है जिसकी वजह से कब्र का अजाब होता है। अच्छा, अब हमारे बाज नौजवान बच्चों को तो इस बात का खुसूसन ख्याल रखना चाहिए कि ये बचते नहीं हैं, कि जब कहीं जाते हैं तो बाज खड़े खड़े पेशाब करते हैं, रास्तों में पेशाब करते हैं, आवारागर्दी इस तरह की देखने में नजर आती है। उसी तरह जो है जीन्स वगैरह इतने टाइट पहन लेते हैं कि अब जो है उनको पेशाब करने में इतनी दुश्वारी होती है कि कुछ ना कुछ छींटे जो है उनके कतरात कपड़ों पर लग जाते हैं। याद रखिए कि अगर इस तरह की नजासत आपके कपड़ों में लग जाती है तो फिर आपकी नमाजें भी मुश्किल हो जाती हैं। पेशाब के कतरे लग जाने से गुस्ल फर्ज नहीं होता, याद रखें। बस आप उतने बदन को धो लें और वजू कर लें तो आपका वजू कायम रहेगा। अब कितनी नजासत लग जाए तो नमाज नहीं होती, उसका भी ज़िम्नन मसला समझ लें कि एक दिरहम की मिकदार से कम अगर पेशाब यानी नजाजत गलीजा वगैरह लग गई तो वो माफ होती है कि अगर उसके अंदर अगर आप नमाज पढ़ लें तो आपकी नमाज भी हो जाएगी, लौटाने की भी जरूरत नहीं। एक दिरहम की मिकदार कितनी होगी, आप अपनी हथेली अपना पाम उठा लें और इसको प्लेन ऐसा करें, गोल ना करें, प्लेन करें, उस पर पानी के कतरात डालते जाएं और जब पानी हथेली से उतर कर बहने लग जाए तो फिर रुक जाए। तो फिर जितना पानी आपके हथेली के गड़े में आ जाता है वो एक दिरहम की मिकदार होती है। तो एक दिरहम से कम अगर हो तो फिर तो नमाज आपकी हो जाएगी। अगर एक दिरहम के बराबर है, इक्वल हो, तो फिर नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज को दोबारा लौटा लेना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए। और अगर एक दिरहम से ज्यादा हो तो फिर तो नमाज होगी ही नहीं, इसे धोना फर्ज है, पाक करना फर्ज है। तो इसका मतलब ये कि चंद एक कतरे बाज औक़ात किसी के पैंट में लग जाते हैं या तो वो समझते हैं कि अब तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर वो स्कूल वगैरह में हो या ऑफिस वगैरह में हो तो फिर एक दो कतरा लग जाता है तो फिर अब क्या होता है कि उसके लिए धोना भी मुश्किल हो जाता है और कपड़े चेंज भी नहीं कर सकते, तो नमाज ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने मसला बयान कर दिया कि नजासत का, उसे अपने जहन में रखें तो इंशाअल्लाह ताला वसाविस से महफूज रहेंगे और अपनी नमाजों की हिफाजत कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि खड़े खड़े पेशाब करना ये बिल्कुल मना है, लेकिन अगर कोई शख्स मजबूर है जो बैठ ही नहीं सकता, मिसाल के तौर पर किसी को बैक का प्रॉब्लम है और वो बैठ ही नहीं सकता, झुक नहीं सकता, तो ऐसे शख्स के लिए फिर रुख्सत है, वो जो है पेशाब जो है कर सकते हैं खड़े होकर, लेकिन इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। ठीक है।
اب آگے مسئلہ دیکھیں، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت جو ہے اپنا ستر کھولنا۔ بوقت ضرورت یعنی کہ جتنا ضروری ہو آپ کی واش روم میں جانے کے لیے، اور جتنی آسانی سے آپ جو ہے کپڑا اتار کر یہ جو ہے فارغ ہو سکتے ہیں، قضائے حاجت کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے۔ زیادہ اننیسیسری پوری طرح سے ننگا ہو جانا، برہنہ ہو جانا، یعنی نیکڈ ہو جانا، اپنے کپڑے پورے اتار دینا، یہ تھوڑا درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ جو ہے ہر وقت بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو ہے اللہ سے حیا کرتے ہوئے زیادہ کپڑے نہ اتاریں، البتہ اتنا بھی تنگ نہیں کریں کہ کپڑے جو ہے گندے ہو جائیں، تو ان چیزوں کا درمیان میں خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا لباس زمین سے قریب ہونے تک نہیں اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا جو ہے کپڑا کیا کرتے، وہ بالکل جو ہے زمین کو ٹچ ہونے نہیں دیتے تھے، تاکہ جو ہے نجاست نہ لگے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا مسئلہ دیکھیں کہ بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا۔ بائیں پیر پر یعنی لیفٹ لیگ آپ کا جو ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا پریشر دے کر بیٹھنا چاہیے، اس سے جو ہے قضاء حاجت میں سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دونوں رانوں کو یعنی جو مانڈی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کشادہ کرنا، یعنی تھوڑا پھیلا کر یہ کرنا، کہیں باقی بدن کے حصے کو نہ لگ جائے، اس احتیاط کی وجہ سے یہ بھی جو ہے درست ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آ، ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ پیشاب پاخانے کی طرف نہ دیکھیں، یعنی نجاست کی طرف جو ہے نظر دیکھتے رہنا یہ بالکل جو ہے نامناسب ہے، کیونکہ اچھی چیزوں کو دیکھنا اچھا ہے، بری چیزوں کو دیکھنا برا ہے، تو اسی لیے جو ہے اوائڈ کریں، اننیسیسری جو ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ البتہ بعض صورتوں میں جو ہے دیکھنا مجبوری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اپنے پیشاب کا سیمپل لے کر آئیں، اور یا پھر اسٹولز کا سیمپل لے کر آئیں، ایسی صورت میں جو ہے پھر آپ جو ہے اس چیز کو دیکھنا بھی پڑتا ہے ضرورتاً، تو یہ جو ہے بیماری کی صورت میں یہ پھر جائز ہے۔ بعض اوقات انسان کو جو ہے پرابلم ہوتا ہے، یعنی کہ بواسیر وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے، خون وغیرہ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے بیماری کی حد تک اور ڈاکٹر کو بتانے کی حد تک دیکھ لینے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا۔ اب دیکھیں، اس میں اہم بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے پاک جگہوں پر کرنا چاہیے، ناپاک جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے دعا جو آپ پڑھیں گے بیت الخلاء میں جانے کی، اندر جا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھ کر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور دعا پڑھ رہا ہے تو یہ نہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، تو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پیشاب کر رہے تھے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جب تو مجھے اس حالت میں دیکھے تو سلام نہ کیا کر۔ ٹھیک ہے، تو کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا ہے جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ ہاں، زبان سے نہیں لیکن اگر دل میں یعنی کہ خیال خیال میں اگر آپ اللہ کا ذکر وغیرہ کرتے ہیں تو پھر گناہ گار نہیں ہوں گے، یعنی زبان ہونٹ آپ ہلا نہیں رہے، لیکن جو ذہن میں معنی آتا ہے ذکر وغیرہ کا، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یا پھر اگر آپ نے چھینک دیا، آپ کو چھینک آ گئی، تو ایسی صورت میں آپ نے الحمدللہ زور سے نہیں کہنا ہے، دل ہی دل میں آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کسی سے بات چیت نہ کریں۔ بات چیت کرنا بالکل یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے واقعہ ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں وہ صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے، آپ جو ہے دور تھے، اس کو خیال نہیں آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آئے اور آپ نے وضو بنایا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا
کہ میں حالت وضو میں نہ ہوں اور پھر میں تجھے سلام کا جواب دوں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط فرماتے تھے کہ سلام کا جواب دیتے وقت بھی کیا کرتے ہیں، آپ وضو سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اسی لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں ہی رہیں۔ اب آج کل ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، اور ہمارے یہاں اتنا جو ہے معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور موبائل فون کی وجہ سے خاص طور سے تو اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں ٹوائلٹ باتھ روم میں جو ہے بیٹھے رہتے ہیں اور موبائلوں پر باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے وہ آفیسرس ہو، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بڑا کہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور اطمینان سے فونوں پر باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بالکل نامناسب ہے، گندگی میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اپنا منہ کھول رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، بالکل یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ ہر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ بھی رہا، اور اس لیے کہ سبحانہ و تعالی اس طرح کی حرکت سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے ٹوائلٹ میں باتیں کرنا، بہت ہی خراب عادت ہے، اسے بدل لینا چاہیے۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ جو ہے اس طرح کی حرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات اچھا بات نہیں کرتے ہیں، لیکن مست ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں، سانگ بھی سن رہے ہیں، بعض تو نعت سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو سفر کا واقعہ ایسا ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ ہم جو ہے کسی راستے پہ گزر رہے تھے، ڈھابے پہ رکے تھے، وہ جو ہے پبلک ٹوائلٹس تھے، تو اندر سے بات ٹوائلٹ سے جو ہے نا نعت شریف کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنا افسوس ہوا، ہم باہر رکے ہمارے دوست کے ساتھ، ہم باہر رکے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ کون مسلمان بندہ ہے بابا کہ وہ باہر آیا اور ہم اس سے جو ہے اس کی اصلاح فرمائے۔ پھر وہ شخص باہر آیا تو اسے سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے آپ، بات کرنا بھی نامناسب ہے، اوپر سے آپ تو جو ہے گندگی کی جگہ پہ نعتیں سن رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو نوجوان بچے ہمارے اتنی جہالت کے شکار ہیں، اندازہ لگائیں، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ 5 منٹ صبر کر لیں، ایسا کوئی میت بھی نہیں اٹھنے والی ہے، نہ جنازہ اٹھنے والا ہے، کس کو اتنی ایمرجنسی ہے کہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، تو وہ صبر کر سکتا ہے، آپ بھی صبر کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات کرنے میں جو ہے میسیجز بھی شامل، اب کیا ہوتا ہے، چلے بات تو منع ہے، ٹھیک ہے، آڈیو سن ویڈیو دیکھنا منع ہے، تو اب کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ٹک 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 آوازیں آتی رہتی ہیں، لوگ میسج سے سینڈ کرتے رہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، کیسی بے حیائی ہے، اللہ رحم کرے کہ لوگوں کو کیا کیا چیزیں سکھائیں کہ لوگوں کو ٹوائلٹ باتھ روم کے طریقوں پر بھی اتنا ایمفیسس کر کے سکھانا پڑ رہا ہے۔ یہ بیسک کامن سینس ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بالکل جو ہے نامناسب باتیں ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور بلا ضرورت اس میں بیٹھے رہنا، یہ بھی جو ہے ایک گندی عادت ہے کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان نیسیسری جو ہے بلا ضرورت باتھ روم میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعضوں کو دیکھا ہے ٹوائلٹ آتا بھی نہیں ہے، صبح معمول ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، سیدھا کوموڈ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹہ 20 منٹ 30 منٹ، بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے، باہر آنے کا نام ہی نہیں لیتے صاحب۔ کیا مسئلہ ہے کہ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے جیسے کہ کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے ہوں کرسی پر بیٹھے ہوئے، تو یہ بالکل جو ہے غیر مناسب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے جو ہے دوسروں کو حرج میں اور آپ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر گھر ہے، ایک ہی ٹوائلٹ بعض اوقات ہوتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے، جلدی سے فارغ ہو جائیں اور جو ہے دوسروں کو موقع دیں، یا پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اب تو پھر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، گٹکے کھائے جا رہے ہیں، ارے ٹوائلٹ باتھ روم میں بات کرنا منع ہے، منہ کھولنا منع ہے، آپ اس میں گٹکے تمباکو کھا رہے ہیں، ایسے بھی یہ چیزیں کھانا جو ہے درست نہیں ہوتا۔ اچھا، کھا بھی رہے ہیں اور تھوک بھی رہے ہیں، وہ چیزیں مسجد کو بھی گندا کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو اب کیسا کیسا کیا کیا چیزیں سکھائی جائیں، اللہ رحم کرے۔ تو یہ چیزوں سے بچنا چاہیے بلا ضرورت، اور لوگوں کے مسلمانوں کا اس سے حق ضائع ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مسجد کا ٹوائلٹ باتھ روم امیڈیٹلی آپ نے اس کو خالی کرنا ہے، نمازی آتے رہتے ہیں، لوگ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی اور کی نماز ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو ایمرجنسی ہو اور آپ جو ہے اطمینان سے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، پھر جو ہے دوسروں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ بلا ضرورت پیشاب کو روکنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے آپ اگر پیشاب اور پاخانے کی زور سے حاجت آئی ہوئی ہو، اس کو روک کر جو ہے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، جو ہے نامناسب ہے، مکروہ ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
अच्छा, आगे ये फरमाया किसी से बातचीत ना करें, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल में कहें। दाहिने हाथ से शर्मगाह को नहीं छूना चाहिए। दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड से शर्मगाह को छूना नहीं चाहिए, मना किया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पेशाब करे तो दाहिने हाथ से शर्मगाह को ना छुए। शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। धोने के लिए लेफ्ट हैंड ही इस्तेमाल करें, राइट हैंड का इस्तेमाल ना करें। अब राइट हैंड का इस्तेमाल कहाँ जरूरत मजबूरी बनती है, यानी कि आप अगर कोमोड वगैरह वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं, जेट पकड़ते हैं, राइट हैंड से जेट आपने पकड़ा हुआ है, तो फिर इस तरह पकड़ने से, जेट पकड़ने से जो है कोई हर्ज नहीं है, आप वो पकड़ सकते हैं। लेकिन जो है अपने प्राइवेट पार्ट को धोने के लिए लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इल्ला ये कि कोई मजबूरी है, किसी का एक हाथ है ही नहीं, हाथ टूटा हुआ है या प्लास्टर है, तो फिर वो राइट हैंड में जेट पकड़े और जेट से ही क्लीन करने की कोशिश करे, वो प्रेशर की वजह से क्लीन हो जाता है। अल्लाह ताला जो है बाकी फिर उसमें माफ फरमा दे। तो इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाहिने हाथ से इस्तिंजा ना करे, राइट हैंड से जो है क्लीन करने की कोशिश ना करे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब उसके बाद है कि ना दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना दुरुस्त है, ना उसको छूना दुरुस्त है। ये बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। बचपन से अगर हम ये आदत डालेंगे तो बड़े होकर भी वही आदत कायम रहती है। तो ये अदब जो है बेसिक बचपन से सिखाया जाना चाहिए। बच्चा जब 2 से 5 साल का हो जाता है, उसी दौरान से ये तालीम शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बड़े होकर जो है फिर कोई दूसरी परेशानी ना हो। इस्तिबरा करना, ये नूरुल इज़ा में मसला लिखा हुआ है। इस्तिबरा किसे कहते हैं, यानी पेशाब के कतरे निकलने से इत्मीनान हासिल करना। कोई शख्स यूरिनेट करने के लिए गया है तो उसको सेटिस्फैक्शन हासिल करना जरूरी है, इत्मीनान हासिल करना जरूरी है कि हाँ अब पेशाब आना बंद हो गया, उसके कतरे निकलना बंद हो गए, उसके बाद वो वजू करे। क्योंकि अगर आप वजू कर रहे हैं और फिर एक दो पेशाब का कतरा निकल गया तो फिर वजू दोबारा टूट जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, इस्तिबरा करें। बाज़ औक़ात खांसते हैं या फिर थोड़ा सा उठकर बैठते हैं या फिर एक दो कदम चल लेने की वजह से जो है एक दो फिर पेशाब के खतरे निकलते हैं, दोबारा जो है तहारत हासिल करके फिर वजू कर लेना चाहिए, वरना जो है आपका वजू कायम नहीं रहेगा। तो इस्तिबरा करना ये जरूरी है, खुसूसन मर्द हजरात को ये मसला होता है। आगे देखें कि ढेले और पानी दोनों को इस्तेमाल करना। ढेले का मतलब ये कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं कि वहां पर पानी मौजूद नहीं है, तो आप जो है मिट्टी का ढेला, ईंट की ठेकरी वगैरह, या फिर ये इस्तेमाल चूने वगैरह का होता है जिसमें जो है पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेले से जो है आप नजासत अपनी दूर कर लें, और अगर पानी हो तो पानी का इस्तेमाल कर लें। याद रखें कि पानी अगर ना भी हो, सिर्फ ढेले का इस्तेमाल किया तो भी जो है तहारत उससे हासिल हो जाती है। अलबत्ता ढेले जो इस्तेमाल करेंगे वो ताक अदद में, नहीं ऑड नंबर से इस्तेमाल करें, 3 5 इस तरह से। आजकल इसका रिप्लेसमेंट मौजूद है। हमारे यहाँ टिश्यू पेपर्स होते हैं, टॉयलेट टिश्यू पेपर्स, ठीक है। ये वो पेपर होता है जिस पर आप लिखते नहीं है, वरना लिखने वाले पेपर को तो आप टॉयलेट बाथरूम में नहीं लेके जाएंगे। हाँ, जो टिश्यू पेपर बाज़ाब्ता वो इसी पर्पस के लिए बने होते हैं, तो आप उससे जो है इस्तिंजा कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात सूरत ऐसी हो जाती है, आप हज और उम्रा के लिए जाते हैं या किसी और मुल्क में सफ़र के लिए जाते हैं एरोप्लेन में, वहां पर आप कज़ाए हाजत के लिए पानी इस्तेमाल नहीं होता। हाथ धोने के लिए पानी रखते हैं वो लोग, लेकिन आप इस्तिंजा करने के लिए पानी नहीं रखते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आप पेशाब वगैरह कर लिया आपने, तो आप जो है टिश्यू पेपर से बिल्कुल जो है तहारत हासिल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ढेले और पानी दोनों को इस्तेमाल करना ये ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों की कुरान में तारीफ फरमाई कि जब मस्जिद कुबा तामीर की जा रही थी, अहले कुबा वहां पे मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पाक की तरफ हिजरत करके जा रहे थे। तो उस वक्त रास्ते में जो है जो मदीना से पहले जो है 2 3 किलोमीटर पहले जो है वो कुबा के इलाके में आपने जो मस्जिद कुबा तामीर फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन असहाब की तारीफ फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये आयत नाज़िल फरमाई, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, के ये कुबा में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज्यादा पाक होने को पसंद करते हैं, खूब पाक होने को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत रखता है, यानी पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत रखता है।
تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا معمول ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم استنجا کے لیے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے بھی جو ہے اچھی طرح سے صفائی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے اس سے تعریف فرمائی۔ بعض علاقوں میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو یہ مسئلہ آپ خیال میں رکھیں۔ اسی طرح اگر بچوں کے گھر میں جو دیکھتے ہیں اب ڈائپر وغیرہ چینج کر لیتے ہیں یا وہ پوٹی کر لیتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں دودھ پینے والے، وہ وائپس ہوتے ہیں، گیلے وائپس ہوتے ہیں اور اس میں خوشبو وغیرہ بھی ہوتی ہے، صابن کا کچھ فلیور ہوتا ہے، تو اس سے بھی اگر آپ صاف کر دیں تو بھی جو ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے، دوبارہ پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، خصوصاً یہ عورتوں کا اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ اور مرد بھی جو سفر میں جا رہے ہیں تو آپ جو ہے وائپس کا ایک چھوٹا سا پیکٹ اپنے ساتھ میں رکھ لیں، تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایمرجنسی میں آپ کو جو ہے کب کام آ جائے۔ ٹرین وغیرہ میں پانی نہ ہو تو بھی آپ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ناپاک رہنے سے بچنے کی صورت ہے۔ تو سفر جب آپ نکلیں سفر پر تو یہ چیز اپنے بیگ میں ڈال کر رکھیں۔ آگے ممنوع چیزیں، مثلا ہڈی، لید، شیشہ وغیرہ استنجا نہ کرنا، ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جس سے بدن کو تکلیف ہو، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، جو سخت وغیرہ چیز ہوتی ہے۔ اور ہڈی اس لیے منع کیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں جو انسان ہم کھاتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں تو اللہ رب العزت رات میں دوبارہ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور یہ ہمارے جن بھائیوں کی غذا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ تھا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ ہڈی وغیرہ سے نہیں۔ ویسے یہاں عام طور پہ تو یہ کوئی کرتا نہیں ہے، البتہ جو ہے دیہاتوں وغیرہ میں یہ چیز ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ آگے جب بیت الخلاء سے آپ باہر جائیں تو رائٹ پیر باہر نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، رائٹ پیر سے باہر نکلنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو دعا پڑھتے، غفرانکا، غفرانکا یہ ایک دعا ہے، یہ خود ایک مستقل دعا ہے، غفرانکا، کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ ایک ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حدیث میں یہ بس غفرانکا کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ دوسری ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی العزاء وعافانی، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو اب دیکھیں یہ ٹوائلٹ باتھ روم جب انسان کے بدن سے نکلتے ہیں نجاستیں تو یہ تکلیف کے ساتھ نکلتی ہیں، تو اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور قضاء حاجت کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو پیشاب میں جلن ہونے کی شکایت ہوتی ہے، خون آتا ہے، بعضوں کو جو ہے ٹوائلٹ میں خون آتا ہے، تو اس طرح کے تکلیفوں میں لوگ مبتلا ہیں اور اللہ نے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں رکھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کر لینا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد قضاء حاجت کے بعد مزید اور صفائی کے لیے صابن یا مٹی وغیرہ سے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کا تقاضا ہوتا تو میں مٹی یا چمڑے کے چھوٹے برتن میں پانی لے آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرماتے، پھر زمین پر اپنا ہاتھ رگڑتے، یعنی کچھ نہ ہو تو مٹی سے جو ہے صاف کرتے۔ آپ ہینڈ واش کا استعمال کریں، صابن وغیرہ کا استعمال کریں، یہ بالکل جو ہے اس سنت پر آپ عمل کر پائیں گے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی بتایا یہ قضاء حاجت سے متعلق آداب تھے، اور یہ سارا کنٹینٹ اگر آپ کو مزید تفصیلاً پڑھنا ہے اور ڈیٹیل میں احادیث اور ریفرنسز حاصل کرنے ہیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ کی کتابیں ہیں، نظرۃ النور فی فضل الطہور، یعنی کہ طہارت اور پاکیزگی کی فضیلت اور اس کے احکام، تو اس پر مستقل باضابطہ ایک آپ کی کتاب ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح طہارت اور نماز کے نام سے بھی ایک سلسلہ تعلیمات اسلام کی کتاب ہے، اس میں بھی جو ہے فقہی مسائل لکھے ہوئے ہیں، طہارت کے آداب وغیرہ، استنجا کے آداب اور اس کی دعائیں، اور جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کی بات کی، یہ سیرت الرسول میں جلد 10 یعنی 10th والیوم میں موجود ہے۔ یہ کتابیں آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے minhajbooks.com سے، یا پھر اس کو خرید بھی سکتے ہیں آن لائن۔ آپ جو ہے یہ دونوں چیزیں کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اور عمل میں
اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں خوب پاک رہنے والا بنا اور اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔